खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब भाइयों और बहनों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने। मेरे साथ निकालिए वाइस की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जो उसका आखिरी हिस्सा है 19वीं आयत का, हम वो खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में जो लिखा है, रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं, रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, इस आयत में हमने पढ़ा कि रुपया पैसा जो है वो हमारी जिंदगी के हर मकसद को हल करता है। आपने बाजार से कोई चीज खरीदनी हो तो आपको पैसों की जरूरत है। अगर आपने घर खरीदना है तो आपको पैसों की जरूरत है। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो आपको पैसों की जरूरत है। अगर आपने दवाई खरीदनी है तो आपको पैसों की जरूरत है। अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवल करना है तो या तो आपको बस के लिए किराया चाहिए होगा। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको पेट्रोल डलवाने के लिए पैसों की जरूरत होगी। गर्ज जिंदगी के हर एक काम को करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि बाइबल मुकद्दस को खरीदने के लिए जब हम बाइबल सोसाइटी पहुंचते हैं तो भी हमें वहां पर पैसे देकर, उजरत देकर खुदा का कलाम खरीदना पड़ता है, जो प्रिंटेड फॉर्म में वहां पर मौजूद है, और हम उसको खरीद कर हार्ड कॉपी अपने घर लेकर आते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें। तो आज मैं चाहता हूं कि हम रुपए पैसे के हवाले से बात करें कि खुदा की मर्जी मेरे लिए और आपके लिए क्या है। क्या खुदा हमें गरीब रखना चाहता है? क्या खुदा का ये मकसद है कि हम एक ऐसी जिंदगी गुजारें जो तंग दस्ती से भरी हुई हो, जो नाकामी से भरी हुई हो? और मैंने अपनी जिंदगी के इन तमाम सालों में बहुत सी गलत फहमियां देखी हैं रुपए पैसे को लेकर। कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल है कि रुपया पैसा दौलत अच्छी चीज नहीं। अगर किसी के पास दौलत है तो वो अच्छा आदमी नहीं है। और बहुत से लोगों को मैंने तंग नजर पाया है, तंग जहन पाया है कि वो दौलतमंद लोगों के खिलाफ बातें करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि इन्होंने ये दौलत कैसे कमाई है, इन्होंने ये दौलत कैसे कमाई है। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी कहते सुना, वो कहते हैं कि जी मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, बस मेरा जितना मुझे जरूरत है खुदा मुझे उतनी दे देता है, 2 वक्त की रोटी दे देता है और बस एक छोटा सा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, तो शुक्र है खुदा का, हमें इससे ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा की भी यही मर्जी है कि हम थोड़े से पैसों पर जिंदगी बसर करते रहें और हमारे पास हमारी जरूरत से भी कम हो? अगर आप तवारीख की पहली किताब पढ़ें, उसका पहला बाब आप तिलावत करें तो वहां पर आपको सुलेमान के ताल्लुक से एक वाकया पढ़ने को मिलेगा। सुलेमान के ताल्लुक से लिखा है कि उसको ख्वाब आता है, खुदा ने उससे कहा कि भाई तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या दूं। तो खुदा को उसने कहा कि खुदावंद, मुझे इतनी बड़ी कौम का तूने पेशवा बनाया है, मैं चाहता हूं कि तू मुझे हिकमत दे, तू मुझे दानाई दे, तू मुझे फहम दे। तो खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने मुझसे हिकमत और फहम मांगी है, तो इसलिए मैं तुझे हिकमत और फहम दूंगा ताकि तू मेरी कौम की पेशवाई कर सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुझे दौलत और माल और इज्जत भी बख्शूंगा। आमीन। खुदा ये चाहता है कि हमारे पास दौलत हो, हमारे पास माल हो। और अगर फिलिपियों का खत उसका 4 बाब उसकी 19वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा हमारी हर एक एहतियाज को रफा करना चाहता है, खुदा हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है, लेकिन खुदा हमें कसरत की बरकत देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में यह भी तालीम मिलती है कि जो कुछ हमारे पास है हम उस पर कनायत करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद जो कुछ तूने दिया है वो हमारी औकात से बढ़कर है, हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ खुदा हमें तरगीब देता है कि हम अपने मुंह को खोलें और खुदा से मांगें, और लिखा है कि मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा। तो मैं आपसे यह दरखास्त करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस बात का शऊर दें, अपने बच्चों को इस बात की तालीम दें कि बेटा आपने मालदार बनना है, आपने दौलतमंद बनना है। खुदा के कलाम में भी, खुदा के पाकरू को हासिल करने में भी आप दौलतमंद हो, यानी आप खुदा के रूह की नेमतों से माला माल हो, आपके पास खुदा के कलाम की दौलत भी हो और इसके साथ आपके पास दुनियावी दौलत भी हो, ताकि आप जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें।
دولت مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ دولت مند ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ نہ صرف ہم خود ایک اچھی زندگی گزاریں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک کام خدا ہم سے لینا چاہتا ہے، اور وہ کام یہ ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی دولت سے کمزوروں کو اٹھائیں، ہم اپنی دولت سے غریبوں کو مالدار بنا دیں، ہم ایسے لوگوں کو جن کے پاس بزنس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم ان کو بزنس کرنے کے لیے پیسے پرووائڈ کریں، جن کے پاس موٹر سائیکلز نہیں ہیں ہم انہیں موٹر سائیکل لے کر دے دیں، جن کے پاس گھر میں اے سی نہیں ہے ہم انہیں اے سی لے کر دے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ پادری صاحب ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے تو میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ آپ غریب ہی رہیں گے۔ اپنے سوچنے کا دائرہ بڑا کیجئے، اپنے سوچنے کا دائرہ وسیع کیجئے، اور جب آپ خدا کے پاس آئیں تو آپ خدا سے کہیں کہ خداوند مجھے مالدار بنا، اس لیے نہیں کہ میں اس پیسے کو عیش و عشرت میں لٹانا چاہتا ہوں یا میں اس سے عیاشی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اس پیسے کو تیرے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب پڑھیں تو وہاں پر ایک شخص کے تعلق سے ہمیں ذکر ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح سے ملنے کے لیے آیا، اور اس نے خداوند سے درخواست کی کہ خداوند میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننا چاہتا ہوں، اور جو بات اس نے بتائی وہ بڑی حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ میں ساری شریعت پر عمل کرتا ہوں۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے، بائبل مقدس میں شاید یہ واحد ہی آدمی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے ساری شریعت پر عمل کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ واقعی میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی تائید کی۔ لیکن خداوند نے اس سے ایک بات کہی کہ جو کچھ تیرا ہے تو بیچ کر میرے پیچھے ہو لے، اور یسوع نے اس سے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے کہ تو بہت مالدار ہے اور تو دولت سے محبت کرتا ہے۔ اصل کہانی یہ تھی، شریعت پر وہ عمل تو کرتا تھا لیکن اسے دولت سے محبت بڑی تھی۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دولت مند ہوں، ہم دولت پانے کی خواہش بھی رکھیں لیکن دولت کی محبت سے خالی رہیں۔ آپ دولت پانے کی خواہش اس لیے اپنے دل میں رکھیں کہ ہم اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں گے۔ دیہاتوں میں، گاؤں میں جب ہم جاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے وہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے ساز نہیں ہیں، ان کے پاس اچھا ہارمونیم نہیں ہوتا، تو کئی بار ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ کب ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کیا؟ جب ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اچھا ہارمونیم نہیں، ان کے پاس اچھا طبلہ نہیں، اور ہمارے پاس پیسے تھے تو ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کیا، ہم ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ لیکن اگر ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے تو ہم محض ان کے لیے دعا کر سکتے تھے۔ دعا کام کرتی ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جیب کو بھی کھولیں، اپنے ہاتھ کو بھی کھولیں، اور اپنے دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے کلیسیا کے لوگوں کی، اپنی چرچ کی نیڈز کو، ضروریات کو پورا کریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب میرے پاس اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا۔ تو اپنے لیے دعا کیجئے کہ خداوند مجھے دولت دے تاکہ میں اس کو تیرے جلال کے لیے استعمال کر سکوں۔ میں اپنی دائیں کی 100 میں، ہزاروں میں نہ دوں، بلکہ میں دائیں کی لاکھوں میں دوں، میں ہدیہ لاکھوں میں دوں، اور میں غریبوں کی مدد کروں لاکھوں میں۔ مجھے اگر کسی کے لیے گھر بنوا کے دینا پڑے تو میں اس کو گھر بھی بنوا کے دے دوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کبھی اتنی دولت نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیں آپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ممکن ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں اس چیز کی خواہش کو ضرور رکھیے کہ خداوند مجھے دولت مند بنا۔ میں اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میں زندگی کی ان تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں جو ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے تو مجھے دینا چاہتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور پھر مجھے یہ بھی توفیق دے کہ جو کچھ تو مجھے دے میں کثرت سے اس دولت کو اپنے بہن بھائیوں کی ترقی کے لیے استعمال کر سکوں۔ میرے اندر فخر نہ ہو، میرے اندر غرور نہ ہو، میرے اندر گھمنڈ نہ ہو، بلکہ میں خوشی سے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی مدد نہ کروں، بلکہ سچے دل سے مسیح کی محبت میں رہتے ہوئے ان کی مدد کروں، تاکہ وہ برکت جو تو نے بخشی ہے مجھے، میں اس سے تیرا جلال ظاہر کر سکوں۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 62 اس کی 10ویں آیت کا دوسرا حصہ بڑا خوبصورت ہے، لکھا ہے اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ اگر آپ کی دولت بڑھ جائے تو صرف اسی ریس میں نہ لگ جائیں کہ ہم نے اور پیسے کیسے بنانے ہیں، ہم نے اور پیسے کیسے بنانے ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ دوسروں کی زندگی کو آسان بنانا شروع کر دیں گے، خداوند آپ کی زندگی کو بھی آسان بنائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز خداوند آپ کو دے گا وہ ہے پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون، اطمینان، خوشی، جو آپ کو دوسروں کی مدد کرنے سے ملتی ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یقیناً ہم میں سے
سبھی بہن بھائی ایسے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح لیکن دوسروں کی مدد ضرور کرتے ہیں. کئی بار ہمارے پاس 2 جوتیوں کے جوڑے ہوں تو ہم اپنی کسی بہن کو کہتے ہیں کہ بہن یہ میرے پاس ایک ایکسٹرا ہے تو آپ لے جائیں. کئی بار ہم اپنے کپڑوں کے جوڑے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں اور ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہمیں خوشی ملتی ہے کہ میرا یہ بھائی سردی میں سویٹر کو پہن لے گا, اس جیکٹ کو پہن لے گا تو وہ سردی سے بچ جائے گا, تو وہ سکون, وہ اطمینان ہمیں دنیا کی کوئی اور چیز نہیں دے سکتی جو ہم دوسروں کی مدد کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اور خدا نے ہماری نیچر میں یہ چیز رکھی ہے کیونکہ یہ نیچر خدا کی نیچر ہے کہ وہ دوسروں کو حصے دار بناتا ہے. تو خدا سے دولت آپ نے اس لیے مانگنی ہے تاکہ آپ دوسروں کو اس میں حصہ دار بنا سکیں, اور اگر دولت بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگا لیں. زبور 49 اس کی 16 اور 17 آیت بڑی خوبصورتی سے اس سارے منظر کو ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ دولت مند شخص اگر خدا کے جلال کے لیے اپنی دولت کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کی دولت کا ہوتا کیا ہے. یہاں پر لکھا ہے جب کوئی مالدار ہو جائے, جب اس کے گھر کی حشمت بڑھے تو خوف نہ کر, کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا, اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی. گویا جب کوئی شخص دولت مند ہو جاتا ہے, جب کوئی شخص دولت کو حاصل کرتا ہے اور وہ کثرت کی دولت جمع کر لیتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ وہ شخص اپنے ساتھ اس دولت کو لے بھی جائے گا. وہ اپنے ساتھ دولت کو لے کر نہیں جا سکتا بلکہ وہ اکیلا ہی جاتا ہے, اور وہ دولت جو وہ چھوڑ جاتا ہے اس پر اس کے بچے لڑتے ہیں, اس کے عزیز رشتہ دار لڑتے ہیں, اور وہ دولت انہوں نے خود کمائی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹ سچ بول کر اس دولت کو ہتھیانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. کیا ہی بھلا ہوتا کہ اگر وہ شخص جس نے وہ دولت کمائی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو استعمال کر لیتا. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ اچھا پیسہ کماتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اچھا کھانا تک نہیں کھاتے, اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی, بس ٹھیک ہے, اور وہ کنجوسی کرتے رہتے ہیں, کنجوسی کرتے رہتے ہیں. اگر آپ اچھا کما رہے ہیں, اچھا کھانا کھائیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں, اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اچھا کھانا پکائیں اور مل کر کھائیں, خدا کی شکر گزاری کریں, اور اس کھانے میں سے کسی دوسرے کو بھی دیں اور اس سے کہیں کہ آج بہن ہم نے اپنے گھر میں یہ کھانا بنایا تھا تو ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ ہم یہ کھانا آپ کو دے کر آئیں. اس سے اس شخص کی ایک تو محنت بچے گی ایک وقت کی, دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اتنے پیسے نہ ہوں کہ وہ اچھا کھانا اپنے بچوں کو کھلا سکے. تو آپ کی اس ایفرٹ سے کہ آپ نے گھر میں پکایا بھی, آپ نے پیسے بھی انویسٹ کیے, اور اس کے بعد آپ نے جا کر فری میں ان کو وہ کھانا دے بھی دیا, اور پھر جب وہ کھائیں گے وہ شکر گزاری کریں گے, وہ خداوند کی تعریف کریں گے. یہ باتیں بڑی خوبصورت ہیں اور غور طلب ہیں. خدا ہمیں مال و دولت دینا چاہتا ہے, اور خدا ہمیں اس لیے دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اس دولت کو اپنے بہن بھائیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں, اور خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے اپنی دولت کو استعمال کرنا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں جب جاب کرتا تھا تو میرے پاس ایک نوجوان آتا تھا اکثر, وہ پاتھی گراؤنڈ کا رہنے والا تھا جو کہ لاہور ہوٹل کے بالکل سامنے ایک علاقہ ہے, تو وہاں پہ رہتا تھا. تو وہ اکثر میرے پاس آتا تھا, وہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ جاب کرتا تھا, اور اس کا ایم یہ تھا, اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنی کمائی میں سے زیادہ پیسے نکالے, ان کو سیپریٹ کرے, اور وہ ہر ماہ بائبل سوسائٹی جاتا تھا اور وہاں سے 10-12 بائبلز خرید کر لاتا تھا اور وہ لوگوں میں مفت ان کو تقسیم کر دیتا تھا. اور کئی بار اس نے مجھ سے بھی اس مد میں ہیلپ لی کہ پادری صاحب میں زیادہ پیسے اس دفعہ جمع نہیں کر سکا, تو کائنڈلی آپ میری مدد کریں, آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں تاکہ میں ان پیسوں کے ساتھ آپ کے پیسے بھی شامل کروں, اور کچھ ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو میں خدا کا کلام دے سکوں. تو ہم نے یہ خدمت کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم خدا کے کلام کو خود بھی بیان کریں, لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, اپنی گواہی کے ساتھ شیئر کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی بھی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا روپیہ پیسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور وہ بہت سے راستے کھول سکتا ہے انجیل کی منادی کے لیے. تو آپ کسی ایسی ٹیم کو بھی پیسے دے سکتے ہیں جو کلام سنانے جا رہی ہے, آپ ان کو کرایہ دے سکتے ہیں. اور کئی لوگوں نے ایسا کیا بھی, جب ہم دوسرے شہروں میں کلام سنانے گئے تو انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا کہ پادری صاحب آپ دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو آپ ضرور استعمال کیجیے گا کرائے کی مد میں. تو یہ خوبصورت چیز ہے کہ خدا سے دولت مانگی جائے, لیکن اس لیے مانگی جائے تاکہ اس کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا جائے, اس کو لوگوں کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے استعمال کیا جائے, نہ کہ لوگوں کو چڑھانے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے دولت مند ہیں اور تم کتنے غریب ہو. خدا ہمیں دولت مند بنانا چاہتا ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے جائیں, ہم زور آور ہوتے جائیں. تو اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے,
آپ نے محنت کرنی ہے. اگر آپ کا بچہ کوئی چھوٹی جاب سے آغاز کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ خبردار ایسی جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، اور میں کیا مر گیا ہوں، میں بھی زندہ ہوں، تم آرام سے گھر پہ بیٹھو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں ہر ڈرامی کی، سستی کی، کاہلی کی انہیں عادت ڈال دیتے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ میں پیسہ کما رہا ہوں، تمہیں پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انہیں اپنے اون پر پیسہ کمانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو نہ تو انہیں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی سکل ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں. آپ خود بھی بچوں کو یہ بات سکھائیں کہ بیٹا دولت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ کو آپ کے بچے پیسے کا استعمال کرتا ہوا دیکھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے کس خوبصورتی سے اس دولت کو استعمال کیا جو خدا انہیں دیتا ہے، تو وہ بھی اس پیٹرن کو استعمال کریں گے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا ہے اس پیسے کو، ہم نے دوسروں کی ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، ہم نے خدا کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور ہم نے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو ضرورت مند ہیں، اور ہم نے ان کے بغیر کہے، ان کے بغیر مانگے، ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. آپ اس لیے دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند مجھے دولت دے تاکہ میں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کروں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خداوند آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا. لیکن جب آپ محض اس لیے دولت مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ خداوند دیکھا میرا بھائی، اس کا بیٹا باہر چلا گیا، میں بھی اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی کسی سے کم نہیں، جب آپ اس سوچ سے خدا کے حضور دعا مانگیں گے، خدا آپ کو بلیس نہیں کرے گا. اور جب خدا آپ کو دے بھی دے گا، آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے نہیں ہوں گے، اور پھر آپ خدا کی اس بلیسنگ کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے، اور جو کچھ خدا اس کے وسیلہ سے آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پائے گا. تو میری دعا ہے کہ آپ نہ صرف خداوند سے روپیہ پیسہ مانگیں، بلکہ آپ اس روپے پیسے کو استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. آپ کو پتا ہو کہ ہم نے اس روپے پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور خداوند کے حضور ہر روز آئیں، خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اپنی زندگی سے اسی طرح سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں.